अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह नूरु में नूरिल्लाह नूरु में नूरिल्लाह रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा सुम्मा कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक है माह रजब के फ़ज़ाइल। सुबहान अल्लाह। इससे पहले आप सबसे दरख्वास्त है रहमा फॉर ऑल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का बटन ऑल पे कर दें ताकि आपके पास हर नई आने वाली वीडियो पहुंच सके। शुक्रिया। 4 बुज़ुर्ग महीनों का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है। पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 36 का पहला हिस्सा पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न इद्दतश शहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरम। तर्जमा, अल्लाह की किताब में साल के महीनों की तादाद 12 है। सुबहान अल्लाह। जिस रोज़ से अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया, इसी रोज़ से 4 महीनों को हुर्मत वाला बनाया है। सुबहान अल्लाह। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि फ़तह मक्का से कबल मुसलमानों ने मदीना से मक्का का कसद किया। आपस में ये हज़रात कहने लगे कि हमें अंदेशा है कि कफ़ार मक्का कहीं हुर्मत वाले महीने में हमसे अमादा जदालो कत्ल ना हों। इस वक़्त अल्लाह ताला ने यह आयत मुबारका नाज़िल फरमाई और बताया कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद जो गिनती है ना, लौहे महफूज में है। जिस दिन आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 12 महीने लिख दिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, सुबहान अल्लाह। इन 12 महीनों में हुर्मत वाले ये हैं, यानी 12 मंथ, और 12 मंथ में एक साल में होते जो, उसमें 4 मंथ जो है ना वो हुर्मत वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिख दिए लोहे महफूज पे। उनके नाम क्या हैं? रजब, ज़िक़अद, ज़िलहज और मुहर्रम। रजब का महीना सबसे अलग है और बाकी 3 महीने जो 3 मंथ हैं, 3 मंथ, वो एक दूसरे के साथ मुत्तसिल हैं, एक के बाद दूसरे या के बाद दीगरे आए हुए हैं। इसकी कोई ना कोई तो वजह है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का ख़ास 12 महीनों में ये 4 का हुर्मत वाला, और उन 4 में से रजब ख़ास अल्लाह का महीना, शबान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और रमज़ान उम्मत का। पारा नंबर 10 सूरह तौबा की आयत नंबर 36 का पहले हमने हिस्सा पढ़ा। आइए दूसरे में उसी आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिका दीनुल क़य्यम, यानी ये सीधा हिसाब है। फ़ला तुज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फुसकुम, इन हुर्मत वाले महीनों में तुम अपनी जानों पर जुल्म ना करो। अल्लाह ताला ने मुमानत में इन 4 महीनों को ख़ास फरमा दिया। सुबहान अल्लाह। इन महीनों की अज़मत और हुर्मत ज़ाहिर हो जाए अगर दूसरे महीनों में भी हमारे लिए जुल्म ममनू है, कि ये नहीं कि इन 4 महीनों में अल्लाह ताला ने मना कर दिया तो हमें बाकी जो मंथ हैं उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुली इजाज़त दे दी। नहीं, अल्लाह बुरा कामों के लिए तो कहते नहीं, राइट। कुरान पाक जो ला रही बाफ़ी हमारे सुबहान अल्लाह पाक किताब है, जिसमें हिकमत है, हर उस चीज़ का हल है, और उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जन्नत और दोज़ख का भी बता दिया कि कैसे जन्नत हासिल की जा सकती है, और अगर नहीं करोगे तो फिर दूसरा रास्ता है। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साल के इन महीनों में 4 को हुर्मत वाले ख़ास करके और बता दिया
کہ ان میں خاص کر دھیان سے کسی وجہ سے کرنا ہے. آئیے جانتے ہیں. پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز عصر کی. اس آیت مبارکہ میں جس درمیانی نماز کی تخصیص فرمائی ہے وہ عصر کی نماز ہے. اگرچہ حفاظت و نگاہ رکھنے کا سب پر اطلاق ہے، یعنی کہ اس میں آیا علی الصلاۃ، کہ یعنی سب نمازوں کی کیئر کرنی ہے، سب نمازوں کی حفاظت کرنی ہے. ایک خاص اس میں سے عصر کا کر دیا تاکہ خاص ان مہینوں کی طرح، جیسے کہ 12 مہینوں میں 4 کو حرمت والے. آئیے ان سب کے ساتھ کہ رجب کا مہینے میں جو کتنے الفاظ ہیں وہ تو سب جان جائیں گے انشاءاللہ. 3 ہیں. کون سے؟ رو، جیم، با. رو کا مطلب ہے رحمت اللہ، جیم جواد اللہ، اور با بابر اللہ کی ہے. سبحان اللہ. اس ماہ میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے 3 عطیات ہوتے ہیں: بغیر عذاب کے خدا کی رحمت، بغیر بخل کے بخشش، اور بغیر جفا کے اس کا احسان. سبحان اللہ. ماہ رجب کے دوسرے نام بھی ہیں. کون سے ہیں؟ رجب مدر، منصر الاسنہ، شہر اللہ، اسب، شہر مطہر، شہر سابق، شہر الفرد. سبحان اللہ. اب سب سے پہلے تو ہم وہ جو 4 کا حصہ تھا اللہ کو کتنا پسند تھا، آئیے دیکھتے ہیں. 27ویں رجب کے روزے کی فضیلت، کیونکہ اس میں ہر وہ 4 چیزوں منتخب ہونے کا پتہ چلنے والا ہے جو ہم نے ابھی پڑھی کہ 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے، سب نمازوں میں ایک عصر کی خاص، باقی بھی خاص ہے، لیکن کچھ تو اللہ کا مقصد ہوتا ہے نا. جیسے رجب 3 مہینے جا بعد دیگرے آ رہے ہیں، اور اللہ کا مہینہ مفرد ہے، بالکل ان سے الگ ہے. شیخ ابو البرکات حفظ اللہ سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسناد کے ساتھ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا 27، اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا. اسی دن حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں لے کر نازل ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ممول. امام ابو البرکات حفظ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول یہ تھا کہ جب 27ویں رجب آتی تو وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے اور بعد نماز ظہر نفل پڑھنے میں مشغول ہو جاتے. اس کے بعد وہ 4 رکعتیں پڑھتے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، سورۃ قدر 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھتے تھے. سبحان اللہ. پھر عصر تک دعاؤں میں مشغول رہتے. انہوں نے فرمایا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سارا ہی ترتیب میں قرآن ہے. یہ کس کے لیے؟ امت کے لیے. 50 مرتبہ پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول تھا کہ وہ سورۃ اخلاص کو 3 بار، سورۃ قدر الحمد شریف کے بعد. تو اس میں یہ ہے کہ کسی کو جتنی آسانی ہو سکتی ہے 3 بار کم از کم، 2 بار، 4 بار، 50 مرتبہ بڑھاتے جائیں نمبر. یہ تو اللہ تعالیٰ کو تو کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی دیں، خالص مخلص ہو کے. اور یہاں یہ کہا گیا برکت کے لیے آپ 50 ہی پڑھیں. میں تو ان کی بات کر رہی ہوں جو نہیں پڑھ سکتے، ویک ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں.
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ان پیاری باتوں پہ کہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی آسانیاں فرما دی کہ اس میں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کو بڑھا دینا چاہیے۔ ہر نماز نفلی عبادات کو بھی کرنا چاہیے۔ روزوں کا رمضان شریف آنے والا ہے، تیاری ہے۔ رجب میں مثال دیتے ہیں نا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے پڑھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ ایسے اگزامپل ہے جیسے ایک بیج بونا ہے۔ جب سیڈ بوئیں گے، جس کو بیج بھی کہتے ہیں، پھر اس سول میں پانی بھی دینا ہوتا ہے، پھر اللہ کی قدرت سے اس میں سے پودا نکلتا ہے۔ تو یہ اگزامپل دی گئی ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ انسان کا دل زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف لگ جائے اور کچھ خاص چیزوں کا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی برکات ہے راتوں کی، جیسے شب قدر کی رات ہے۔ اس مصروف لائف میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں فرما دی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ایک رجب، ایک اس کے بعد 3 مسلسل ہیں، جیسے کہ ہم نے جانا، سبحان اللہ۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پس جس نے رجب میں 1 دن کا روزہ رکھا یقین و اخلاص کے ساتھ، تو اس نے اللہ عز و جل کی خوشنودی اپنے اوپر واجب کر لی، اسے فردوس اعلیٰ میں ٹھہرایا جائے گا۔ اور جس نے رجب کے 2 دن کے روزے رکھے تو اسے دگنا اجر دیا جائے گا، یعنی کہ پہاڑوں کے برابر ہوگا، دگنا۔ جس نے 3 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کے درمیان ایک خندق عائل کر دے گا، جس کی مسافت 1 سال کی مسافت کے بقدر لمبی ہوگی۔ جس نے 4 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو جزام اور جنون اور برس کے امراض سے اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ جس نے 5 روزے رکھے اس نے قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا۔ جس نے 6 دن کے روزے رکھے تو اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح تاباند اور درخشاں ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جس نے 7 روزے رکھے اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، سبحان اللہ، اللہ آمین۔ اور جس نے 8 روزے رکھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اللہ آمین۔ کتنی اچھی خوشخبریاں۔ اور جس نے 9 دن روزے رکھے تو وہ اپنی قبر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اٹھے گا، سبحان اللہ۔ اس کا منہ جنت کی طرف ہوگا۔ اور جو 10 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط کے ہر میل پر ایک بستر آرام کے لیے مہیا فرما دے گا۔ اور جو رجب کے 11 روزے رکھے گا قیامت کے دن اس سے افضل اور کوئی امتی نظر نہ آئے گا سوائے ایک شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ رجب کے روزے رکھے ہوں۔ اور جو شخص اس ماہ کے 12 روزے رکھے گا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے 2 جوڑے پہنائے گا کہ اس کا ایک جوڑا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہوگا۔ اور جو رجب کے 13 روزے رکھے گا قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور اس سے وہ جو دل چاہے گا کھائے گا، جبکہ اور دوسرے لوگ سخت تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ جس نے رجب کے 14 روزے رکھے 14 تو قیامت کے دن اللہ اور اسے وہ چیز عطا کرے گا جو نہ کبھی دیکھی، نہ کبھی اس کے بارے میں آج تک کسی نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا، سبحان اللہ، اللہ آمین۔ جس نے 15 روزے رکھے اللہ تعالیٰ موقوف یعنی حشر میں اسے امن کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں شامل کر دے گا، جہاں جب کسی مقرب فرشتے کا گزر ہوگا یا کسی نبی یا رسول کا تو اس سے کہا جائے گا مبارک ہو، تو امن والوں میں سے ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں 15 دن سے زیادہ روزوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس طرح یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 16 دن کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے اور کلام کرنے والوں کی پہلی صف میں ہوگا، سبحان اللہ۔
اور جس نے 17 دن کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط کے ہر میل پر ایک آرام گاہ مقرر کر دے گا، اور جس میں وہ آرام کرے گا۔ جس نے ماہ رجب کے 18 روزے رکھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبا میں قیام کرے گا۔ جس نے 19 روزے رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسا محل فرما دے گا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محلات کے روبرو ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ان دونوں نبیوں کو سلام و نیاز پیش کرے گا، وہ دونوں نبی اس کو جواب دیں گے۔ اور جس نے رجب کے مہینے کے 20 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا دے گا کہ اے اللہ کے بندے، تیرے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، تو بخش دیا گیا، اب جس قدر تیری عمر باقی ان میں نیک عمل کر۔ سبحان اللہ، کتنی خوشخبریاں ہیں، کتنی خوشخبریاں روزی کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے ہم کر سکیں روزے صحت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم اللہ کے رحمت کی جو طلب کرتے ہیں، اللہ کی چاہت کی اور جنتوں کی اور خوشخبریاں قرآن پاک میں آئی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا اس رجب کے مہینے سے ہمیں سب کو معاف فرما دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرتے ہوئے ہم سب کے لیے جو خوشخبریاں ہیں اس کی ہم اس لیے کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا اے بندے۔ تو پھر ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلب میں طلب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو اس طرح رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبانوں کو ذکر اللہ، ذکر رسول اللہ میں تر رکھیں، تاکہ اس مہینے کی جو حرمت ہے اور اس میں جو تیاری ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب اور بزرگ مہینے آئیے جانتے ہیں، کیونکہ ہم نے 12 مہینوں کا سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ میں بھی ابھی جان لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوح محفوظ میں جب سال کے 12 مہینے بنائے تو اس میں سے 4 حرمت والے مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منتخب کر لیے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کے انتخاب اور بزرگ مہینے کون سے آئے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اسے انتخاب کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جس سے اللہ تمام شاء قادر ہے، جسے چاہے دیتا ہے، جسے چاہے نہیں دیتا، کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ نہ دے کے آزماتا ہے، اور بندے کا کہ اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے۔ تو انتخاب جب کر لیتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ نے ہر 9 سے 4 کا انتخاب کیا، اور پھر ان 4 سے ایک کا انتخاب فرما لیا، یعنی کہ 4 کر کے پھر ایک ہوتا ہے نا ایک مین ایک اور چن لینا، یہ نہیں کہ اللہ باقی چیزوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جیسے کہ ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام نمازوں کی حفاظت کا بتایا اور خاص کر عصر کا بتایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے دوسری نمازوں کی حفاظت نہیں کرنی، نہیں، خاص ایک چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح 4 مہینوں میں ایک خاص اللہ کا جو رجب اللہ کا مہینہ خاص رجب ہے، اس کی خصوصیت بھی تو یہ ہے نا کہ جیسے پودا کی اگزامپل ہے کہ بیج ہم نے یہ جانی، تو یہ بھی ساتھ میں عکس کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم معافی طلب کر کے استغفر اللہ جتنی زیادہ کر سکتے کریں، کیونکہ اپنے آپ کو روزے رکھ کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے رحمت میں، اپنے نظر کرم سے اللہ تعالیٰ کی اللہ اپنی رحمت میں رکھے ہم سب کو، تو کیا ہوگا کہ ہم نئے سرے سے عہد کر کے جتنی زندگی رہتی ہے اللہ کے فرمان کے مطابق گزاریں گے۔ تو یہ عہد کر اس مہینے میں کریں، اپنے آپ میں جو غلطیاں ہیں جو ہو چکی ہیں ان سے معافی جب کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، جب ایک بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت نظر سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ انسانی زندگی میں بندے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ عظیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ حلم والا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔
اللہ کی تو شان ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رَبُّکَ یخلق ما یشاء یختار، کہ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس سے انتخاب کر لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر 9 سے جو 4 کا انتخاب فرمایا اور ان چاروں سے ایک کا انتخاب فرمایا، یعنی کہ ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے 4 کو منتخب کر لیا. وہ ان کے نام یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. پھر ان چاروں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منتخب فرما لیا. اس طرح انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند فرمایا. اب یہاں یہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں، یہ ایک اللہ نے جیسے حرمت والے مہینوں میں 4 کا، پھر 4 میں سے اللہ نے یہ بزرگی والا اللہ کا خاص ایک الگ سے ہے، باقی 3 کٹھے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انبیاء میں سے خاتم النبیین اولین و آخرین کو پسند فرمایا. سبحان اللہ. اور اسی طرح جب پسند فرمایا تو صحابہ کرام سے 4 کو پسند فرمایا. ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. پھر ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر لیا. کوئی ایک تو ہوتا ہے نا. مساجد میں 4 مسجدیں پسند فرمائی، یعنی مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد مدینہ اور مسجد طور سینا. پھر ان میں سے مسجد حرام کو منتخب کر فرمایا. دنوں میں 4 دنوں کو پسند کیا، یعنی یوم الفطر، یوم الاضحیٰ، یوم عرفہ اور یوم عاشوراء. پھر ان چاروں میں سے یوم عرفہ کو پسند فرمایا. سبحان اللہ. 4 راتیں پسند فرمائی، یعنی شب برات، شب قدر، شب جمعہ، شب عید. ان چاروں میں سے شب قدر کو انتخاب کیا. بستیوں میں سے 4 بستیوں کو پسند فرمایا، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس اور مساجد احشیر. ان چاروں میں سے مکہ مکرمہ کو چن لیا. سبحان اللہ. پہاڑوں سے 4 پہاڑ انتخاب فرمائے، احد، طور سینا، لقام اور لبنان. ان میں سے طور کو منتخب فرمایا، جیسے کہ سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے. دریاؤں میں سے 4 دریا پسند فرمائے، جیحون، سیمون، نیل اور فرات. ان میں سے فرات کو منتخب فرمایا. مہینوں میں سے 4 مہینے پسند فرمائے، رجب، شعبان، رمضان اور محرم. ان میں سے شعبان کو انتخاب فرما لیا. سبحان اللہ. اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دے دیا. بس جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں، اسی طرح تمام مہینوں میں شعبان افضل ہے. سبحان اللہ. شعبان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا اور رمضان میری امت کا. شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے اور رمضان بالکل پاک کر دینے والا ہے. رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے. لوگ اس کی طرف سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور میں اس طرح پیش ہوں کہ میرا روزہ ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت ہے. سبحان اللہ. اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے
تو کلام مجید کی تلاوت میں منہمک اور محو ہو جاتے، اور مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسکین اور غریب مسلمانوں میں بھی روزے رکھنے کی سخت پیدا ہو جائے۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے، جس پر حد قائم ہونا ہوتی ہے اس پر حد قائم کرتے، باقی مجرموں کو آزاد کر دیتے۔ سوداگر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنا قرضہ وصول کر لیتے، اور جب رمضان کا چاند ان کو نظر آ جاتا تو دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب کو پتہ ہے اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہ ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو الگ کر لینا، اللہ کے لیے خاص کر لینا، اور اس کی بڑی فضیلتیں، بڑی برکتیں ہیں کہ ایک تنہائی میں اللہ کو ہر وقت یاد کرنا، ایک سب سے الگ ہو کے، یعنی کہ کٹ آف ہو کے، وہ جو عبادت ہوتی ہے اس کا سرور تو ایک الگ ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب نے یہ جو پڑھا، جانا، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا، روزوں کے آداب و گناہوں سے اعتراض کی فضیلت ہے کہ روزہ رکھ کے کوئی ہمیں فضول ٹائم اپنا نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے رمضان میں یہ عادت بنا لی جاتی ہے کہ خاص کر کے رات کو جاگتے رہنا، یا ہر کوئی نہیں کرتا لیکن یوزلی یہی ہوتا ہے کہ بچے جاگتے رہتے ہیں یا بڑے بھی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر جاگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جاگیں۔ شیخ ابو نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسناد کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم روزہ رکھو تو یاد رکھو کہ تمہارے کانوں، آنکھوں اور زبانوں کا بھی روزہ جھوٹ بولنے اور حرام چیزوں کو دیکھنے سے ہے۔ اپنے پڑوسی کو اذا نہ دو، اور روزے میں وقار اور سنجیدگی کو قائم رکھنا چاہیے۔ اپنے روزے کے دن کو بغیر روزے کے دن کی طرح نہ بناؤ۔ کیا پتہ چلا یہاں ہر اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، ہمیں اچھے اور چیزیں دیکھنی ہیں، ٹی وی دیکھیں، روزے میں تلاوت ہوتی ہے، اور دینی بہت ساری اصلاح کرنے کے لیے بہت ساری نشریات ہوتی ہیں، وہ دیکھ لیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ اللہ ایچ اینڈ ایوری ٹائم ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف کھانا پینا ترک کر دینے سے روزہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ کھانا پینا ترک کر دینے سے روزہ نہیں ہوتا، بلکہ بیہودہ لغویہ سے بچنا روزہ ہے۔ شیخ ابو نصر محمد بن البنا سے بلا اسناد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں روزے کو خراب کر دیتی ہیں، اور انہی 5 چیزوں سے وضو بھی ناقص ہو جاتا ہے، اور یہ ہیں: نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 چغلی کھانا، نمبر 3 غیبت کرنا، شہوت سے کسی عورت یا مرد کو دیکھنا، جھوٹی قسم کھانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کر کے اپنے رب کو منا لیں۔ یہ اس لیے کہا رب کو منا لیں کہ جانے انجانے میں زندگی اتنی گزر گئی ہیں، ہم نے اپنے پیاروں کی ڈیوٹیاں نبھانے کے لیے ساتھ میں چلیں، اللہ کی ذکر اذکار میں بھی گزرتے ہوں گے، لیکن ایسے اب گزار لیں اپنے آپ کو، کیونکہ زندگیوں کا تو بھروسہ کوئی نہیں۔ کیا ہے کہ زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب اللہ کا اجل آ جائے۔ اپنے آپ کو ہر نماز میں ایسا جانیں کہ یہ ہماری آخری نماز ہے، اس طریقے سے لگن سے شوق سے پڑھیں، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ہر گھر میں قرآن پاک ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں، الفاظوں کو پڑھتے ہیں، تو کیا یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ زبان کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے عربی زبان میں۔ اس کو دیکھنے سے کیا ہے؟ قوت ملے گی، طاقت ملے گی، روح کو، دل کا ہم نے جانا۔ اپلوڈ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، ادھر میں سنیے ذرا رحمہ فرول پہ،
دل کی طاقت کیا ہے، روح کی غذا کیا ہے، دل ہے کیا. ہمیں اپنی ظاہری جسم کے لیے تو کھانا پڑتا ہے، لیکن ہم کمزوریاں کیسے فیل ہوتے ہیں، وہ کیسے جائیں گی. ہماری روح کو بھی غذا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ قرآن پاک پڑھنے سے. سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں، اپنی زندگیوں میں بعمل طریقے اس طرح گزاریں، سنتوں کا پابند بنائیں اپنے آپ کو، اور نماز میں سنتیں نہیں چھوڑیں، پوری نماز پڑھیں. میں یہاں ایک اگزامپل ساتھ میں دیتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کسی کے دل میں بھی اثر ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. دعا کرتی ہوں سب کے ہو جائے، اور سب کرتے ہوں گے. کوئی ایک ہے چلے کسی کی اصلاح کا باعث بن جائے. یہ اگزامپل یہ ہے کہ اگر ہمیں میل دیا جائے، اس میں اگر روٹی دی جائے تو سالن نہ ہو، اگر سالن ہے تو روٹی نہ ہو، یا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں سیلڈ بھی ساتھ میں ہو تو لذت آ جائے، ذرا اور اچھا کھانا لگ جائے. اگر ہمیں ان میں سے مسنگ ہو کہ ایک نہیں 2 دن، تیسرے دن تو تنگ آ جائیں گے نا کہ بھئی ہمیں کیسے کھائیں یہ روٹی، اس کے ساتھ سالن نہیں ہے، یا سالن ہے تو اس کے ساتھ روٹی چاہیے. تو یہ ایک اگزامپل تھی سمجھانے کے لیے. جیسے ہم سنت موقدہ اور غیر موقدہ کر کے اس میں جو ضروری ہو کر کے تو دوسرے چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے کیا ہے کہ سکون ملتا ہے نماز کا؟ نہیں نا. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ارشاد ہے اور حکم بھی ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. جہاں نماز کا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی ہے. تو دیکھیے وہاں کوئی رکعتیں لکھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پڑھنی ہے، وہاں زکوٰۃ کا لکھا ہے کتنی دینی ہے. وہ کس نے بتایا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، خاتم النبیین نے بتایا ہے، رحمت للعالمین نے بتایا. سنتیں نہ چھوڑے، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خوشی کے لیے جئیں تو زندگی حسین ہو جائے گی. آج انسان مارا مارا کیوں پھر رہا ہے؟ آج انسان پریشان کیوں پھر رہا ہے؟ کیونکہ انسان اپنا وقت ضائع کر دوسروں کی جج کرنے میں، دوسروں کی، چاہے وہ قوم ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ گھر ہو یا کچھ ہو، اس زندگی کا پہیہ جو نا وہ گھوم رہا ہے. اور یہ جتنی جلدی بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اتنی ہی اچھی ہے. کیونکہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح جی رہا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، کر لیں گے جی، اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ کی ذات ہے، کر لیں گے، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی ٹھہر جاتے ہیں. یا بچوں کا معاملہ آ جاتا ہے، ابھی بچپن ہے، ابھی سمجھ نہیں آ رہی. یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں یا دشمنی کر رہے ہیں، یا محبت میں اور زیادہ بڑھ کے ان کے نقصان کر رہے ہیں. کیونکہ جب ایک فصل پک جاتی ہے نا تو پھر وہ کٹ جاتی ہے. تو یہ یاد رکھیں، جب بیج بونا ہے، اس کو پانی دینا ہے، سیراب کرنا ہے، تو پھر وہ ہرا بھرا پودا باہر نکلے گا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کا حساب لینا ہے انسان سے. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کے جئیں، شکر الحمدللہ پڑھ کے جئیں. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجب آفتوں کو ترک کرنے کے لیے، شعبان عبادت کرنے کے لیے، اور رمضان کرامتوں کی عطا کا انتظار کرنے کے لیے. سبحان اللہ. بعض صالحین نے فرمایا کہ سال ایک درخت ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ بڑا پارا نمبر، پورا قرآن ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، لیکن خاص اس مہینوں کے بارے میں کہ سال کے 12 مہینے، تو اس حساب سے کہ سال ایک درخت ہے، اور رجب کے ایام اس کے پتے ہیں. سبحان اللہ. شعبان کے ایام اس کے پھل ہیں، اور رمضان کے دن میوہ چینی کے دن ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کیا فضیلتیں بتاؤں. اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے.
اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے دیکھیں باقی تمام مہینوں کے ساتھ اللہ کا منفرد الگ سے مہینہ ہے، کیونکہ اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ فرق ہے. جیسے 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم اللہ الحمدللہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ، جس کو پڑھنے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ اکبر کے لیے 34 ٹائم پڑھنا چاہیے. تو آج تک جنہوں نے غور کیا ہے بارک اللہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ آج جان لیں کہ 34 ٹائم اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، ایک ہنسا زیادہ. کیونکہ اللہ سب سے بڑھ کر ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. محتاج ہم ہیں، مانگتے ہم ہیں، دینے والا وہ ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں درود و کروڑوں سلام. اس مہینے میں ایک خاص رات آ رہی ہے، شب معراج کی رات. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تشریف فرما. اللہ تعالیٰ کی ہم امت کیا کر رہی ہے؟ آج 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اگر 50 پڑھنے کے لیے ہو جاتی تو کیا کرتے؟ 5 میں اتنی سستی ہو جاتی ہے کہ کبھی ہم ذمہ داریوں میں قضا ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی نیند آ جاتی ہے. یہ حقیقت ہے. پڑھتے ہیں، یہ نہیں میں کہتی نہیں پڑھتے، لیکن کچھ دیکھیں مصروفیت کے تحت ایسے ہو جاتا ہے. ان سے قضا کیا ہوتی ہے؟ چلی جاتی ہے، چلی گئی نماز، فوت ہوئی نماز کو قضا کر کے پڑھ رہے ہیں. وہ تو بارک اللہ، یہ تو میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، جو بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، کہ اس نے انسانوں کی انسانی کی قضا بھی کر دی کہ چلو اللہ سے محبت کا ایک تو رابط رہے. اللہ جانے اور بندہ جانے، اجر و ثواب اللہ نے دینا ہے. لیکن اتنا کہوں گی کہ جو حاضر پریزنٹ ہو کے ہوتا ہے، ابسنٹ کوئی ہو جائے تو وہ انڈرسٹینڈ ہونا، سرور آنا، یا وہ حاصل ہوتا ہے جو پریزنٹ ہو کے حاصل ہوتا ہے، حاضر ہو کے. کبھی سوچئے کہ لیکچر ہی ایک دیکھ لیں، ریکارڈنگ سنتے ہیں، تو جو حاضر بیٹھ کے برین جو ہے وہ کام کرتا ہے، ورک آؤٹ کرتا ہے، سگنل ملتے ہیں، الفاظوں کو دیکھا جاتا ہے. اور دوسرا قرآن پاک کی بات پہ آتے ہیں. سب لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیے، ٹھیک ہے، ڈیوائسز پہ، کہیں نہیں ہے تو آسانی کے لیے. لیکن خدا را قرآن پاک نازل ہوا، اس کو لکھا گیا. سبحان اللہ، اس کی برکات بھی ہیں. جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں نا تو ہمارا لفظ دیکھتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں آمنے سامنے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم اللہ کی باتیں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے سامنے پڑھتا ہے، دل میں پڑھ رہا ہے لیکن جان اللہ رہا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. اللہ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں ہے. تو یہ بزرگی والا مہینہ یہی ہے کہ زندوں کے لیے قرآن پاک میں آیا ہے لعلکم، کہ ابھی لعلکم کے، اور دوسرے اس کا ساتھ میں آیا ہے یا لیتا. اب لعلکم کے لیے یہ جان لیں کہ ابھی زندہ ہیں لوگ، ان کے لیے، جیسے کہ یہ رجب کا مہینے کے ساتھ اس کے ریلیٹڈ ہے، اس لیے جانیے گا ضرور، اس کو پورا سنیے. لعلکم، ابھی ہم توبہ استغفر کریں گے، اپنے آپ کو معافی تلافی کر کے اپنے آپ عہد کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف کرتے ہیں، اس پر کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ عزوجل بفضل ربی. تو
اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہماری کون سی چیز پسند آ جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، تو وہ ہوتا ہے وش کم ٹرو کو کہتے ہیں. ابھی ہم زندہ ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلاتے ہوئے بائی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی ہمارے لیے اللہ نے راستہ کھولا ہوا ہے. یا لیتا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو وش نہیں آ سکتی، کم ٹرو نہیں ہو سکتی. میں آپ کو اس کے ساتھ ایک ریلیٹڈ کرتی ہوں. دنیا والے دنیا کی طرف کرتے ہیں کہ جیسے بچپن ہے، کوئی بچپن میں جا سکتا ہے دوبارہ اسی طریقے سے؟ کرتے ہیں نا کبھی کبھی وش، کاش ہم ایسے ہو جائیں، کاش ہم دوبارہ سے ایسے ہو جائیں. کبھی اچھا کام کبھی ہوا ہو تو کاش اس وقت یہ ہو گیا تھا، اب بھی یہ ہو جائے. نہیں ہوتا ہے نا، ٹائم بھی چلے گیا، وقت بھی چلے گیا، ہم صرف وش کریں. اسی طرح اس کے ساتھ ریلیٹڈ کرتی ہوں، یا لیتا پچھتاوے کا ہے. جب دنیا سے انتقال کر جائیں گے تو اللہ کے حضور جب سارے لوگ ہوں گے، جب نامہ مال کھلیں گے تو اس وقت بھی لوگ یہ وش کریں گے، کاش اللہ تعالیٰ اب آپ ہمیں بھیج دیں ایک بار، ہم دوبارہ تیری مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے جیسا تو نے بتایا اس کے مطابق. تو کیا ہوگا؟ نہیں آ سکتے نا، نہیں اللہ بھیجے گا دوبارہ. یہ زندگی ایک ہی بار ملنی ہے، وہ تو رزلٹ کا دن ہونا ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے لعلکم ہے، لعلکم پڑھتے ہوئے یہ یاد رکھا کریں، ابھی ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، رحمت والا ہے، دینے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، کریم ہے. اللہ کی ذات تو اتنی وسیع ہے کہ کوئی گنتی نہیں کر سکتا. اس لیے برائے مہربانی قرآن پاک کو سمجھیے. ابھی تک سب کی بات نہیں ہو رہی، جنہوں نے نہیں پڑھا لفظ ٹو لفظ اس کو دیکھے غور سے. حق کا تلاوت ہی ہے کہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھو سمجھے جیسے اس کا حق ہے. ایک ہوتا پڑھنا، ایک ہوتا غور سے پڑھنا. اس لیے تو فرمایا گیا کوئی ایک ہی آیت پڑھ لو، غور سے پڑھ لو، دیکھ لو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے پہلے کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے، تاکہ بچ جائے موجودہ لوگ، برے کاموں سے بچ جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کام ہے وہ کر سکیں. اللہ آمین. قرآن پاک عام کتاب نہیں ہے، الف لام لگا ہے اس کے ساتھ، الکتاب آیا ہے، معرفہ ہے، خاص ہے. دنیا کی کتاب ہوتی تو اس کے ساتھ الف لام نہیں آنا تھا. اور دنیا کی کتاب دیکھے، کوئی رسالہ ہے، کوئی میگزین ہے، کوئی ایک دفعہ پڑھتا ہے، آدھا پڑھتا ہے، دوبارہ چیپٹر نہیں پڑھتا یا دل نہیں کرتا. قرآن پاک ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ پیاری کتاب لا ریب فیہ، جتنا مرضی پڑھیں دل کو سکون ملتا ہے، روح کو غذا ملتی ہے، طاقت ملتی ہے اور رہنمائی عطا کرتی ہے. اس میں ہر چیز کا حل ہے. تو پلیز اپنی مصروف زندگیوں سے ٹائم نکال کے اس کو لفظی ترجمے سے پڑھیں، اساتذہ ڈھونڈیں. اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ہم الحمدللہ کلاسز ہو رہی ہیں ہماری، فی سبیل اللہ ہے، کوئی ہم فیس نہیں لیتے. آپ ہمیں میسج کریں تو شامل ہوں اللہ کی کتاب کو جاننے کے لیے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہوتی ہے اور اس میں ہم اپنے لیے یہ سیکھتے ہیں آج کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، مزید ہم کیسے بہتر اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد صرف اپنی اصلاح ہونی چاہیے اور دوسروں کی بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ اپنے لیے اس لیے کہا کہ دوسروں میں نکتہ چینیاں کرنے میں ٹائم جو ہم ویسٹ کر رہے ہیں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بچائے، ہم سب کی نسلوں کو بچائے، آنے والی کو، موجودہ کو. اور اصل حقیقت میں جہاں ٹائم لگانا ہے، جو چیز سیکھنی ہے وہ سیکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. سب مل کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست پیش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ۔ تو اپنی نمازوں کی پابندی کریں، وضو میں رہیں اور قرآن پاک کو غور سے اور سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ رجب کے مہینے کے فضائل جان گئے۔ مین نچوڑ یہی ہے، یہ بیج بونے کا منتھ ہے۔ اس بیج کو اپنے آپ کو، بیج کا مطلب ہے پچھلے تمام توبہ نسوخ کر کے اپنے آپ کو جو زندگی رہتی ہے صحت اور تندرستی مانگیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، تو ہم اب ایسے جئیں گے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ پہلے بھی ہمارا تھا لیکن چلیں وہ چیزیں گزر گئی، اب آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمہ فرول یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اس میں کمنٹس بھی ڈالیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو اس لیے بیل کا بٹن آن کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت چاہتے ہیں۔